बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैंने अपनी कौम से बात करने की इसलिए ज़रूरत समझी क्योंकि अभी एक हमारी असेंबली के अंदर एक मिनी बजट आया और ये जो मिनी बजट है इससे एक अवाम के ऊपर एक पूरा एक मज़ीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा। तो मैं अपनी कौम से सिर्फ, क्योंकि मैं बड़ी देर से आपसे बातें करता रहा हूँ, मैं सिर्फ आज इसलिए बात कर रहा हूँ कि देखें ये जो हो रहा है ना पाकिस्तान से, ये होना ही था। जब हमारी हुकूमत हटाई गई तो मैं तब से कह रहा हूँ कि मुल्क के मसलों का हल सिर्फ एक है, वो इलेक्शंस करवाएं और आवाम के मैंडेट से एक हुकूमत लेके आएँ, जो हुकूमत फिर वो फैसले करे मुल्क के लिए जो मुश्किल फ़ैसले हैं, लेकिन क्योंकि आवाम के मैंडेट से वो हुकूमत आई होगी वो फैसले कर सकेगी। और मैं तब से कह रहा हूँ कि इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के मसले मसाइल का कोई हल नहीं। हमारी जब हुकूमत जो साजिश हुई और जब गिराई गई तो मैंने ये एक चीज़ बार बार कही कि जो नई हुकूमत आएगी उससे ये मुल्क संभाला नहीं जाएगा। जो वो आज कहते हैं, जो साहब के जनाब इमरान खान मुल्क बर्बाद करने लगा था, उसको भी बताया कि देखें अगर आपने इस वक्त सियासी इस्तेकाम ना कायम किया, यानी कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो ये जो आपने चोरों का पलंदा जो इकट्ठा करके हमारे ऊपर मुसल्लत करने लगे हैं ये नहीं संभाल सकेंगे। तो आज ये जो मिनी बजट है ये ज़रा पूरी कहानी देखें कि 10-11 महीने में पाकिस्तान किधर से किधर पहुंच गया। और मैं आज ये पहले बजट के ऊपर अपना छोटा सा तबसरा करके मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ये रुकना नहीं लगे। ये हम अगर IMF की बातचीत मान भी गए, ये अभी यहाँ रुकने नहीं लगा हमारे मुल्क का, जो तेज़ी से हम दलदल में फंसे हुए हैं और फंसते जा रहे हैं। देखें, जब इनकी हुकूमत आई तो सबसे पहले दुनिया पाकिस्तान को कैसे देखती थी। हमारा जो जिसको कहते हैं एक डिफ़ॉल्ट रिस्क रेशो, कि एक मुल्क ने जो कर्ज़े लिए हुए हैं वो क्या चांस है वो कर्ज़े का डिफ़ॉल्ट करने का, वो 5% था। आज मुल्क के हालात ये हैं कि जो लेटेस्ट जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी जो बताती है कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या हैं, उसमें फिच एक एजेंसी है, उसने CCC- कर दिया पाकिस्तान को। यानी हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं कि दुनिया हमें वो देख रही है, वो मुल्क जो कि अब एक बास्केट केस बन गया, यानी वो डिफ़ॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया कि किसी बाहर के मुल्क ने इस मुल्क को कर्ज़े भी नहीं देने, कमर्शियल बैंक्स ने कर्ज़े नहीं देने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पाकिस्तान में आनी। तो जो आज हालात हैं इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मज़ीद और बिगड़ेंगे। तो मैं पहले अपनी कौम को सिर्फ याद कराना चाहता हूँ कि जब हमारी हुकूमत हटाई गई थी और आज आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है। मैं मुखातिब हूँ अपनी आम आवाम से, अपनी मिडिल क्लास से, सैलरीड क्लास जो तनख्वाहदार तबका है, वो आज किस मुश्किलात से गुज़र रहा है। मैं वो लग्जरी आइटम्स की नहीं बात कर रहा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों की, इम्पोर्टेड चीज़ की, और वो जो हमारी पैसे वाले लोग चीज़ें लेते हैं उसकी महंगाई की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो सारी जो ख़वातीन आज मेरा ये सुन रही हैं, जिनको अपने खाने पीने की चीज़ें जो उनको चाहिए होती है अपने ख़ानदान को, सही बच्चों को सही खाना खिलाने के लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके ऊपर आज क्या गुजर रही है। ज़रा ये देख लें। जब ये सारों ने मिल के, ये जो आज PDM के लोग हैं, ये सारे कहते थे जी महंगाई हो गई, महंगाई मार्च करो, 4 रुपये हमने वो पेट्रोल की कीमत ऊपर की तो कहा कि पेट्रोल बम गिर गया है। तो उन्होंने एक दफ़ा वो फजल रहमान आ गया था महंगाई मार्च करके, दूसरी तरफ वो काम पे टांगने वाले वो बिलावल आ गया था, उसके बाद 2 दफ़ा फजल रहमान, और उसके बाद ये मरियम ने कोई रास्ते में रह गई थी, उसकी भी लॉन्ग मार्च। लेकिन सब का एक कह रहे थे कि महंगाई से लोग तबाह हो गए। तो आज अल्लाह, क्योंकि अल हक है, सच का खुदा है, उसकी वादा है कि वो सच सामने ले आएगा। ज़रा आज कौम को बताना चाहता हूँ कि आज आटा हमारे दौर में 60 रुपए किलो था, आज 135 रुपए किलो पहुँच गया।
جو عام آدمی کھانے کی اس کی پینے کی چیز ہے. جو گھی ہے وہ 380 ارب تھا, آج 600 ارب کے جی پہنچ گیا ہے. جو چکن عام آدمی کی, جو خاص طور پہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو وہ چکن کھلاتے ہیں, وہ 335 روپے کے جی سے 700 روپے کے جی پہ پہنچ گیا. جو دالیں ہیں, جو عام آدمی گھروں میں, عام آدمی کی تو دال روٹی پیاز کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. دالیں گئی ہیں 250 روپے کے جی سے 400 روپے. اور اب کسان, دیکھیں ہمیں جب تک کسان کو نہیں اٹھاتے, اور جو ہم نے پوری کوشش کی اٹھانے کی, اور ماشاءاللہ ہمارے دور پہ آخری 2 سال میں کسانوں کے پاس ریکارڈ پیسہ آیا. ہم نے ان کو ٹائم پہ جو گنے کی فصل کٹتی تھی, شوگر مل سے ٹائم پہ پیسہ لے کے دیا, پوری قیمت لے کے دی, کٹوتی ختم کی, ٹائم پہ پیسہ ملونا اور اپنی زمینوں پہ لگایا. ریکارڈ 4 فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن 2 سال ہوئی ہماری, یعنی بمپر کراپس ہوئی. تو آج وہ جو یوریا استعمال کرتا ہے وہ 1668 روپے ہمارے دور میں تھا, آج یوریا گیا ہے 3000 روپے پہ. ہمارا جو پھر میں اور بھی چیزیں جو گھر بنانے کے لیے سریا لوگ استعمال کرتے ہیں, سیمنٹ استعمال کرتے ہیں, تو سیمنٹ گیا ہے 865 روپے سے 1062 روپے پہ. جو سریا استعمال کرتے ہیں وہ 2 لاکھ روپیہ ٹن سے, سلیب سے, وہ گیا ہے 3,05,000 پہ. 2 لاکھ سے 3,05,000 پہ. اب جو لوگوں نے گھر بنا رہے ہیں, کنسٹرکشن کر رہے ہیں, ان سب کو مشکلیں پڑ گئی ہیں. جو پروجیکٹس تھے ہمارے, مثلا آپ سڑکیں بن رہی تھیں, جو پرانے پروجیکٹس چل رہے تھے, ان سب میں مشکلیں پڑ گئی ہیں. ہم جو شوکت خانم بنا رہے ہیں, اور جو انشاءاللہ اس سال کی اینڈ میں کھلنا تھا کراچی میں, اب وہ سارے ہمارے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ سارے اپسیٹ ہو گئے ہیں. امپورٹس رک گئی ہیں, جو سٹیل کی امپورٹس تھی, کئی چیزیں رک گئی ہیں. تو سارے اس طرح پروجیکٹس, جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں, سب متاثر ہو گئے ہیں. یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں سیمنٹ کی اور سٹیل کی. لوگ گھر بنا رہے تھے, ان کے گھروں کے قیمتیں ایک دم اوپر چڑھ گئی ہیں. پھر دوائیں, انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو بین کیا ہے, جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں, جو خاص طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں, کینسر کی ڈرگز, ہارٹ کے لیے, وہ ان سب میں قلت آ گئی ہے. کیونکہ یہ جو سوچے سمجھے بغیر سب امپورٹس بند کیے ہیں, جس میں متاثر ہو رہے ہیں ہاسپٹلز اور وہ مریض جن کی سیریس بیماریاں ہیں. اچھا, اب یہ نئے بجٹ آ گیا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اب تک جو مہنگائی ہوئی تھی, اب یہ جو انہوں نے ابھی جو آج لے کے آئے ہیں, اس کے اندر گیس اور بجلی. میں اب عام آدمی کی پھر بات کر رہا ہوں کہ جو گیس کا جس کا بل 3,000 کا آتا تھا, وہ آج ہو جائے گا 4,300 کا. جو بجلی کا بل جن کے گھر 10,000 آتا تھا, وہ 13,000 پہ چلا جائے گا. سو یہ مزید میں آپ کو آج کے بل کے بعد جو مہنگائی ہے, سیلز ٹیکس اکراس دا بورڈ بڑھا دیا ہے. یعنی ساری چیزیں, کیونکہ سیلز ٹیکس انہوں نے بڑھایا ہے, ساری چیزیں اس سے مہنگی ہوں گی. اور جو بھی میں نے سریا کی اور سیمنٹ کی بات کی تھی, ان کے اوپر جو گیس, سریا بنانے کے لیے جو سٹیل ملز کو گیس جاتی تھی, اس میں 14% انکریز کر دیا, تو اس کی قیمت اوپر جائے گی. سیمنٹ 10% گیس کی قیمت انکریز کر دی ہے, تو مزید اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. یوریا کے لیے جو پھر کسانوں کا مسئلہ آئے گا, یوریا کے لیے جو گیس 70%, اس میں 70% گیس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. جو یوریا یعنی جو کھاد کی فیکٹریز کے اوپر گیس جاتی تھی, تو اس سے ایک بوری کے اوپر 375 روپے کا اضافہ ہو جائے گا اب کسانوں کے لیے. اور کسانوں کو آگے مشکل پڑی ہوئی ہے, کیونکہ ٹیوب ویلز کے اوپر جو بجلی کی تھی اس کی سبسڈی ختم کر دی, تو مزید اور کسانوں کے لیے ایک اور عذاب آ رہا ہے. اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ 2 چیزیں ہوں گی. ایک, مہنگائی بڑھے گی. مہنگائی آ گئی 50 سال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. میں نے پھر سے کہا کہ ان کی ساری کیمپین ہمارے خلاف کیا تھی کہ ہم نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی. ہمارے دور پہ جو مہنگائی تھی وہ 12% تھی, وہ آج پہنچ گئی ہے 30% کے اوپر, اور مزید بڑھنے والی ہے. جو سب سے خوفناک چیز ہے, جو فوڈ انفلیشن, جو کھانے پینے کی چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں,
وہ ہمارے دور پہ 16% تھی، آج 40% پہ پہنچ گئی. تو اس سے جو عام آدمی ہے، میں پھر سے کہتا ہوں جو سیلریڈ کلاس ہے، پہلے تو مہنگائی میں وہ پسیں گے، ساتھ ساتھ جو انہوں نے چیزیں بڑھائی ہیں، جو انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو ان کی غلط پالیسیز تھی، جو نااہلی تھی، اس سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. ہماری جو ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی، ہماری جو انڈسٹری اضافی تیزی سے بڑھ رہی تھی، آج وہ منفی پہ چلی گئی ہے. جو انڈسٹریز، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری، آپ فیصل آباد جا کے دیکھیں، جدھر مزدور نہیں ملتا تھا، آج بے روزگاری شروع ہو گئی ہے. ایک طرف بے روزگاری، ایک طرف مہنگائی. انٹرسٹ ریٹ انہوں نے ریکارڈ اوپر کر دیے ہیں. اس کا مطلب کہ جو بھی آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرے گا وہ 100 دفعہ سوچے گا، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اوپر چلے گئے، سود کی شرح اتنی اوپر چلی گئی ہے. تو ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف بے روزگاری. اب میں جو آج میرا اصل آج آپ سے بات چیت کرنے کا مقصد کیا تھا، اب آگے ہم کیا کر رہے ہیں، جا کدھر رہے ہیں. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مزید مہنگائی آئی ہے، اور یہ جلدی انہوں نے کی ہے. شروع میں ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا تھا. اپنے این آر او کے اوپر انہوں نے وقت گزارا. ان کو صرف ایک پڑی ہوئی تھی کہ کس طرح کے ان کے 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کیسز تھے وہ ختم ہو. ہم ہر سال، ہمارے 3.5 سال کے اندر، ہر سال جو نیب ریکور کرتی تھی چوری کا، وہ 160 ارب روپیہ تھا. ہم نے 480 ارب روپیہ اپنے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا. ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے، یہ پرانے کیسز تھے، لیکن ہمارے دور میں نیب پیسے ریکور کر رہی تھی کیونکہ ہم کسی کو بچا نہیں رہے تھے. اب 1100 ارب روپے کے جو کرپشن کیس ہیں انہوں نے معاف کروا لیے. تو ایک طرف قوم کی کمر توڑ دی ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے، دوسری طرف انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے، اور تیسری طرف روپیہ ڈالر کے بنسبت 90 روپیہ گرا ہے. کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ڈالر مہنگا نہیں ہوئی اور اتنی تیزی سے روپیہ گرا رہی ہے. تو قوم کے لیے تو کیا ہوا اس سے؟ اگر آپ کی 30,000 روپیہ تنخواہ تھی، آج صرف وہ 20,000 روپے کی 30,000 روپے کی تنخواہ 20,000 کی چیزیں خرید سکتی ہے. آج جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے، ساری قوم کا جو جیسے کہتے ہیں نا جی ڈی پی، کیونکہ جی ڈی پی ڈالر سے میجر ہوتی ہے، تو پر کیپٹا انکم ڈالر سے میجر ہوتی ہے، وہ ساری نیچے آ گئی ہے. ان کے ہوتے ہوئے جب تقریباً 90 باہر مارکیٹ میں جاؤ تو وہ 100 روپیہ کا بھی سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے. تو جب کہ ایک قوم کی دولت میں کمی ہوئی ہے، یہ جو سارے 30 سال سے ملک کا پیسہ چوری کر کے، منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں، ان کے ایون سیل اپارٹمنٹ اور ان کے مے فیئر میں، اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ون ہائٹ پارک، اور یہ جو باہر ہوٹل خریدے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بے نامی چیزیں خریدی ہوئی ہیں، باہر بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں. قوم کے لیے 90 روپے ان کی دولت میں کمی اگر روپے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے باہر پیسے میں 90 روپے اضافہ ہو گیا. پاکستان کے مقابلے میں ان کے پیسے میں 90 روپے زیادہ امیر ہو گئے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے انہوں نے آتے ساتھ ہی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ کیا انہوں نے اگر ان کو سازش کے تحت بٹھائی دیا تھا، کیونکہ عمران خان ملک تباہ کر رہا تھا، تو انہوں نے آ کے کوئی روڈ میپ دینا تھا کہ ہم نے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ یہ تو بڑے تجربہ کار تھے. ہم تو جی اسحاق ڈار نے کہا میں روپے کو 200 ڈالر کو نیچے لے کے آؤں گا، میں IMF کو سامنے یہ کر دوں گا، بڑی بڑھ کے ماری، میں تجربہ کار ہوں. آج یہ بتائیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا، اور جو ان کے ہینڈلر لے کے آئے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے یہ ملک سے کیا کیا ہے. کون جواب دے؟ آج جو ابھی یہ جو شروعات ہے، ابھی یہ جو 90 روپے ڈالر کے جو گرا ہے، جو روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، ابھی اس کی مزید مہنگائی آنی ہے. جو ایک تھوڑی ٹائم کے بعد جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو جو باہر سے چیزیں لے کے آتے ہیں وہ ٹائم کے بعد مہنگی ہونی شروع ہوتی ہے. تو نہ تو انہوں نے کوئی تیاری کی، نااہلی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کر کے ملک کو آج یہاں پہنچا دیا ہے کہ اس طرح کا بجٹ لانا پڑا ہے. اور کوشش کر رہے تھے کہ عارف الوی کے اوپر سارا بوجھ ڈالے. پارلیمنٹ میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈبیٹ ہو اس کے اوپر، اس سے کہتے تھے آرڈیننس سائن کرو تاکہ یہ بچ جائیں کہ پارلیمنٹ میں ان کے اپنے لوگ کیا یہ جو بجٹ لے کے آ رہے ہیں وہ کیا بولیں گے اس کے اوپر. قوم کے اوپر سارا بوجھ، خود اپنی کرپشن کے کیسز معاف، اور کوئی آگے راستہ بھی نہیں ہے، روڈ میپ بھی نہیں ہے. میں آخر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے بیکرز ہیں،
یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پاس کوئی اگلا آگے کا راستہ نہیں ہے. یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ IMF کے ڈالرز آ جائیں گے تو وہ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کا تھوڑا سا آرام آئے گا, لیکن کینسر جب تک کاٹ کے نکالی نہ جائے یہ کینسر پھیلتی جائے گی, یہ قرضے بڑھتے جائیں گے, آمدنی سکڑتی جا رہی ہے. ہماری ریمیٹنسز جو ہمارے دور میں 17% انکریز کر رہی تھیں, ہماری ریمیٹنس میں 17% اضافہ ہو رہا تھا جو 31 ارب پہ پہنچ گئی تھی, وہ ان میں اب 11% کمی آ گئی ہے. تو پہلے تو اضافہ ختم ہوا اور پھر 11% کمی آ گئی ہے, یعنی جو ڈالرز آنے تھے ریمیٹنس سے وہ کم ہو گئے ہیں, ایکسپورٹس گر گئی ہیں ہماری. تو ہمارے پاس تو جو آمدنی ہے وہ تو سکڑتی جا رہی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, لیکن قرضے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ تو قرضے لیے ہیں نا IMF سے, اور ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ اور بھی ملٹی نیشنلز قرضے دیں گی, تو وہ تو قرضے ہیں. تو یہ حل تو نہیں ہے. حل کیا ہے؟ حل جو میں تب سے کہہ رہا ہوں, میں نے کوشش بھی کی, اپنی گورنمنٹ خود میں نے ڈیزالو کی اپریل میں الیکشنز کروانے کے لیے, لیکن پورا پلان بنا ہوا تھا کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا عمران خان بہت خطرناک ہے اس ملک کے لیے. تو اس تب سے وہی ابھی بھی حل ہے. اس ملک میں اگر ہم نے صاف اور شفاف الیکشن نہ کروائے, ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ نہ آئی جو کہ پبلک جس کے پیچھے کھڑی ہو جس گورنمنٹ کے, وہ گورنمنٹ پھر مشکل فیصلے کرے, وہ جو میں کینسر کو کاٹ کے نکالے ملک سے, اسٹرکچرل ریفارمز کرے, جو آج ملک کی ضرورت ہے, رول آف لاء قائم کرے, گورننس سسٹم ٹھیک کرے, تب جا کے یہی جو کرائسس ہے یہ ہم فائدے میں اس کو کر سکتے ہیں. یہ جو ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں نکلتے نکلتے ہم ملک کو پوری طرح اٹھا سکتے ہیں. یہ ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کرائسس کا, اگر اس کرائسس سے ملک میں اصلاحات کریں. لیکن وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کے پاس پبلک پیچھے کھڑی ہو. جب آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں تو آپ ان PDM کے یہ جو اوپر 60% لوگ ضمانت پہ ہیں کرپشن کیسز پہ, اور ان کا سلوشن یہ ہے, کیونکہ ان کے پاس تو حل کوئی نہیں ہے, ان کا سلوشن یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر 60 FIR کاٹ دو, اس PTI کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو, ان کو اوپر تشدد کرو, ان کو خوف پھیلاؤ, ان کو ڈراؤ دھمکاؤ, اور ان کو اور اس طرح کرو کہ جب وہ بالکل پارٹی ان کی ٹوٹ جائے تو پھر الیکشن کرواؤ. وہ ہونے نہیں لگا, کیونکہ آپ جتنا زیادہ دبائیں گے وہ پارٹی اتنی اور اٹھتی جا رہی ہے. پبلک کوئی بیوقوف تو نہیں ہے, پبلک تو فیصلہ کر بیٹھی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں. تو صرف اور صرف عمران خان کو باہر کرنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں. یہ اصل میں جانا ہے ہماری سیکیورٹی کے اوپر. جو آج ہمارے حالات ہو گئے ہیں, ہم تو کسی کے سامنے اب کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمیں تو انہوں نے ملک کو ادھر پہنچا دیا ہے. 300 ارب ڈالر سے کم تو ریزروز رہ گئے ہیں. ہمارے پاس کیا اب ہے کہ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں, کسی کو کہیں کہ نہیں جی ہمیں پاکستان کی خودداری چاہیے, ہم پاکستان کی سوورنٹی چاہیے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب ملک کے حالات یہاں پہنچا دیے؟ اس کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے طریقہ یہ نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کرواؤ. وہ الیکشن کمیشن جناب بیٹھی ہوئی کہ ہم الیکشن نہیں کرواتے, وہ بہانے مار رہی ہے الیکشن کے. پاکستان کا آئین کہتا ہے 93 میں الیکشن کرواؤ, یہ کوئی بہانہ مار رہا ہے, کوئی صرف ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہارنے سے. پاکستان کی آئین کی وائلیشن جس طرح کی جا رہی ہیں اور جس طرح آگے پلان بن رہا ہے, یہ جو بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے وہ اپنی ذاتی فائدہ اٹھا دیں گے, وہ ملک کو ڈبو دیں گے. اور میں آج اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے آرام سے ملک کے اندر اس وقت اگر ہم چاہیں, اتنی بڑی پارٹی ہے, ہم اگر وہ مظاہرے کریں اور ملک بند کرنے کی کوشش کریں, اسٹرائکس کریں, ملک تو آگے حالات برے ہیں. اس لیے ہم نے پرامن احتجاج کا فیصلہ کیا کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں, بتانے کے لیے کہ آپ اس طرح ایک ملک کو استعمال تھوڑے سے لوگوں کے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر سکتے. یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ تھوڑے سے لوگ اس ملک کو اپنے مفادات کے لیے تباہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم جیل بھرو تحریک کی پوری تیاری کریں, میں اناؤنس کرنے والا ہوں. اور لوگوں کو صرف خوف دور کرنے کے لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوف پھیلا کے, جیلوں میں ڈال کے, FIRs کر کے یہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے, اور پھر کسی نہ کسی طرح دھاندلی کر کے ایک وہ الیکشن کمیشن, بے ضمیر الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک جانبدار الیکشن کمشنر کے لیے, یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے
اس کو استعمال کر کے کسی طرح پھر ان چوروں کو مسلط کر دیں گے. یہ ہونے نہیں لگا, ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں, پھر سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. یہ دیکھیں, وہ ہم اس موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جس کا ہم سب کو خطرہ تھا کہ ایک دن جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہاں نہ پہنچ جائیں. ہم وہاں پہنچ گئے ہیں. ہمارے سامنے اب صرف 2 راستے ہیں. ہم چپ کر کے اب انتظار کریں کہ مزید ملک تباہی کی طرف جائے, یا ہم ایک پرامن احتجاج کی تحریک کے اندر سب شامل ہوں اور بتائیں ان کو کہ آئین اور قانون کے بغیر کوئی دنیا کا معاشرہ نہیں چل سکتا. دنیا کا معاشرے جتنے بھی ہیں وہ رول آف لاء پہ چلتے ہیں, اور رول آف لاء آئین ڈیفائن کرتا ہے, اور آئین آپ کو کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائی جائے. اس سے جتنا آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے آپ ملک کو ادھر دھکیلتے جائیں گے, جدھر ملک جس کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک, جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے ادھر ملک کو دھکیلا جا رہا ہے. ہم یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے. اور میں نے صرف اپنے لوگوں کو بھی سب کو تیار کیا, اپنی قوم کو, کہ ہم ایک پرامن احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی نیت نہیں نظر آ رہی ان کی آئین کے اوپر چلتے ہوئے 90 دن میں الیکشن کروانے کی. پاکستان زندہ باد.